बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, मैं गुज़िश्ता 3 माह से ये कई अपनी वीडियोस में व्लॉग्स में ये कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले थे वो कम होते जा रहे हैं और इसका अमली मुज़ाहरा अब आप चंद रोज़ से देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। अब मैं इसका जो है वो आगाज़ 18 अक्टूबर से शुरू करता हूँ। 18 अक्टूबर को कराची में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जो रवायती जो है जलसा होता है 2008 के बाद, जिसमें पीडीएम की क़यादत ने भी शिरकत की और पीपल्स पार्टी और जो है वो पीडीएम ने मिलकर इस जलसे का, पीपल्स पार्टी ने इस जलसे का एहतमाम किया, लेकिन पीडीएम की क़यादत ने इसमें शिरकत करके इस जलसे को चार चांद लगाए। 18 अक्टूबर को जो जलसा मुनक्कद हुआ उससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट लाइन के अहदेदारान थे उनका एक मशावरती इजलास हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जो मज़ार कायद पर जलसा मुनक्कद किया जा रहा है, इस जलसे में मरीम नवाज़ को डिक्टेट किया जाए कि वो मुक़्तदर हलकों, रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इसके अलावा नवाज़ शरीफ की भी तकरीर पर उस जलसे में पाबंदी आयद की गई। इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया और जो डिक्टेट किया गया था मरीम सफदर को, उन्होंने उस पर अमल किया। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उनकी ज़बान लब व लहजा जो था वो शाइस्ता रहा। नवाज़ शरीफ को भी तकरीर नहीं करने दी गई और इस तरह से ये 18 अक्टूबर का जलसा जो था बड़ा कामयाब जलसा रहा। इस जलसे में पीडीएम के जो कायदीन थे, जिनमें जनाब मौलाना फजल रहमान ने भी खिताब किया, अताउल्लाह मेंगल ने भी खिताब किया, दूसरे लोगों ने भी खिताब किया, लेकिन उनका जो खिताब था इन कायदीन का वो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी व मंशा के इन मुताबिक था। उसमें किसी भी लीडर ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या हमारे जो मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ कोई तकरीर नहीं की गई और वो जलसा जो था एक कामयाब तरीन जलसा था। उसके बाद जो कोयटा में जलसा हुआ, जिसमें जो तूफ़ान बदतमीज़ी की गई मरीम सफदर की जानिब से, महमूद ख़ान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो लोग थे, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी की गई, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उस जलसे में आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ ख़ुद शिरकत नहीं की बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस जलसे में शिरकत से माज़रत की और वो इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मसरूफ़ अमल रहे, लेकिन उन्होंने इस तूफ़ान बदतमीज़ी से अपने आप को दूर रखा और इस किस्म की सियासत से ग्रेज़ किया। यही वजह थी कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब उनकी वो जगह बनती रही। आसिफ जरदारी अपने सियासी पत्ते जो थे वो बड़े होशियारी और अक्लमंदी से खेलते रहे, जिस तरह से माजी में वो खेलते चले आए। और आज सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले कम होते जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो जो माजी में जलसे हुए पीडीएम के और जो तसादुम की जो पीडीएम ने पॉलिसी अख्तियार की थी, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार एक अलग से था। उन्होंने ना रियासती इदारों को हदफ बनाया, ना अफवाज पाकिस्तान को हदफ बनाया, बल्कि वो इस मौजूदा हुकूमत को तो हदफ बनाते रहे, लेकिन इन इदारों को उसने हदफ नहीं बनाया पीपल्स पार्टी ने, और वो इस किस्म की सियासत से अपने आप को उन्होंने अलग रखा। यही वजह थी कि आज आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को जो जिस मुकाम पर ले जा चुके हैं
اور جہاں ایک پیپلز پارٹی اب ایک 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے تو پھر ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ پھر دوبارہ نعرہ لگے گا اور پھر پیپلز پارٹی کو اقتدار ملنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری نے آصف علی زرداری کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا نتیجہ تھا کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات سے قبل آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو میٹنگیں ہوتی رہیں، جو وعدے وعید ہوتے رہے، اس کے نتیجے میں آصف زرداری نے سندھ گورنمنٹ حاصل کی، اگرچہ وہ اس وقت ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت بھی نہ مل سکے، لیکن بیک ٹو ڈور ڈپلومیسی جو تھی ہماری مقتدر حلقوں سے پیپلز پارٹی کی، اس کی وجہ سے آصف زرداری بڑی آسانی سے سندھ میں حکومت بنانے میں پوری طرح سے کامیاب رہے، اور اب جو وہ سلسلہ تھا وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اس تسلسل نے اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں وہ وفاقی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب عدم اعتماد کی تحریک کی بات آتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں جو عدم اعتماد کی تحریکیں پیش ہوتی رہی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ 1979 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اس وقت جو الائنس بنا تھا، اس الائنس کے جو سرکردہ کردار تھے ان میں میاں محمد نواز شریف، غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ لیکن اس تحریک میں بھی آصف علی زرداری کا بڑا کردار تھا، جس نے بھاولپور، رحیم یار خان اور صادق آباد کے ان ووٹروں کو توڑا جو نواز شریف کے جو تھا بالکل قریب ترین تھے، ان ووٹروں کو توڑ کر اس عدم اعتماد تحریک کو ناکام بنایا۔ اگرچہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے ناکام تو بنایا، لیکن پھر 7 مہینے کے بعد جو تھی، 7 ماہ کے بعد پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ ایک تو انہیں یہ تجربہ تھا کہ انہوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنایا، دوسرا آصف علی زرداری نے جو سینٹ کے انتخابات سے قبل، جو گزشتہ سینٹ کے انتخابات ہوئے، اس سے قبل جو بلوچستان کی حکومت کو ڈیزالو کیا اور وہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، اس عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وہاں سینیٹرز جو تھے وہ اپنے بنائے گئے، اپنی لابنگ انہوں نے کی پوری طرح سے، اور سینیٹرز اپنے ہم خیال سینیٹرز کو وہاں منتخب کرایا، اور منتخب کرانے کے بعد جو موجودہ سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ آصف علی زرداری نے انہیں سینٹ کا چیئرمین بنایا، اور وہ اس وقت جو جس سیٹ پر برا جمان ہے وہ انہی کی مرہون منت ہیں۔ وہاں اگرچہ مسلم لیگ کی نون کی حکومت تھی، بلوچستان میں اس حکومت کا خاتمہ کرنا اور پھر وہاں سے ووٹ لینا اور اس کے بعد پھر سینٹ کا چیئرمین بنانا، یہ سب اس کا ایک سیاسی کردار ہے جس نے آج جو ہے سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جب بات آتی ہے کہ وہ جو آصف زرداری عدم اعتماد تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو لامالا ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ان کی ختم ہو چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک قریب آ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا، یہ 2018 کے انتخابات سے قبل اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے تعلقات چلے آ رہے تھے، اور انہی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی حکومت قائم کی اور بھاری اکثریت سے قائم کی، اور تن تناؤ حکومت جو ہے ان کی جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اب ہم آتے ہیں نمبر گیمز پر کہ جو موجودہ حکومت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے تو صورت میں حکومت کو کون سا کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس میں اپوزیشن کو کون سا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک میں یہ تو بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں فائدہ ہوگا، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے
تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی منافع میں رہے گی، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک اس حکومت کے خلاف نہیں پیش کی جاتی ہے تو اس کے تمام فوائد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی حاصل ہوں گے۔ اب میں آپ کو پارٹی پوزیشن بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں وہ ہیں 156 قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ کاف کے ہیں 5، ایم کیو ایم کی سیٹیں 7 سیٹیں ہیں، جی ڈی اے 3 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہے، اور عوامی لیگ 1 سیٹ، عوامی جمہوری پارٹی 1 سیٹ۔ اس طرح سے عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ٹوٹل سیٹیں ہیں، معاف کیجیے گا، وہ ہیں 178، اور 178 سیٹیں تھیں، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہیں 176 ووٹ ملے تھے۔ اس وقت بی این پی مینگل بھی موجودہ حکومت کے ساتھ تھی۔ اس وقت مسلم لیگ کی جو قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں وہ ہیں 83، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں 55، اور مولانا فضل الرحمان کی سیٹیں ہیں، اور مختلف لوگوں کی ملا کر مولانا فضل الرحمان 15 سیٹیں، آزاد امیدوار 4 اور دیگر 4 سیٹیں۔ تو اس طرح سے اگر کیلکولیشن کی جائے تو تحریک عدم اعتماد جو ہے عمران خان کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ اگر کسی نے کوئی کردار ادا نہ کیا تو تحریک عدم اعتماد مکمل طور پر کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور اگر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں ہماری مقتدر حلقے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں عام انتخابات میں جانا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مارچ یا اپریل میں ایک نیشنل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور وہ نیشنل گورنمنٹ آگے چل کر اپنی نگرانی میں انتخابات کرائے گی، اور انتخابات کے بعد جو بھی منتخب نمائندے ہوں گے ان کو حکومت سونپ دی جائے گی۔ ایک تو یہ فارمولہ سامنے آیا ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ سامنے آیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے کسی دوسرے شخص کو وزیر اعظم بنانے کی حمایت بھی کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے، اور وہ یہ آفر بھی کر چکے ہیں، اور اس کی تجویز بھی انہوں نے جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو دے دی ہے۔ اب ایک صورتحال جو دوسری میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس تحریک عدم اعتماد سے میں نے بتایا نا کہ کامیاب ہونے کی صورت میں تب بھی پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے کہ اس کی سندھ گورنمنٹ میں موجود ہے، سندھ گورنمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ان کی حکومت قائم ہے۔ اگر ناکام ہوتی ہے تو وہ بھی پھر بھی حکومت ان کی ہے، اگر کامیاب ہوتے ہیں پھر بھی حکومت ان کی ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت ایسی ہے، جو مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بالکل مائنس کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک پیج پر بٹھا دیا جائے، اور دونوں کو ایک پیج پر بٹھا کر حکومت کرنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن ایسے حالات اس وقت اس لیے پیدا نہیں ہو سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پر ایگری نہیں ہے۔ عمران خان کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے رہیں، کرپٹ کہتے رہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے۔ لیکن ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو انتخابات کا جو ڈول ڈالا جا رہا ہے، مارچ یا اپریل کے بعد جو کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے مل کر ملک میں حکومت قائم کریں، اور قائم کرنے کے بعد اس ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا۔